खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं हम कलीसियाई रोज़ों में से गुज़र रहे हैं और कुछ दिनों के बाद हम मुबारक जुमे और ईद क़यामतुल मसीह को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और फेथ टीवी ने 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत के वक्त अदा किए सलीब से, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पिछले एपिसोड में हम 2 कलमात पर बात कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम तीसरे कलमे पर बात करने वाले हैं जो कि मोहब्बत का कलमा है। और आज इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान गॉस्पल असेंबलीज के साथ है। पासमानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। पास साहब, थैंक यू वेरी मच आपके मदू करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और फेथ टीवी की सारी टीम के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम तीसरे कलमे जो कि मोहब्बत का कलमा है उस पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। नहायत ही मेहरबान ज़िंदा वफ़ादार आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो बहर बर का खालिक और मालिक और आसमान और ज़मीन को बनाने वाला ज़िंदा आसमानी खुदा है, क्योंकि आसमान पर तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा है नहीं है और इस ज़मीन पर रहते हुए हम किसी के मुश्ताक नहीं हैं। ए खुदावंद यीशु के नाम से इस सारे माहौल को तेरी पाक हज़ूरी में लेकर आते हैं। खुदावंद इस खुदावंद स्टूडियो के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, फेथ टेलीविज़न के लिए, होस्ट के लिए खुदावंद, और ख़ास तौर पर तेरे कलाम की उन बातों के लिए जो हम खुदम शेयर करने को है, बांटने को है। ए खुदम तेरा लाही जलाली कभी कादर हाथ हम पर बढ़ा रहे ताकि जो कुछ भी बोले ए खुदम वो तेरे जलाल और फ़ान के लिए और सुनने वालों के लिए बाबरकत ठहरे, तसल्ली, तरक्की और नसीहत का सबब बने। ए खुदम तो हमें छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना और आज के इस प्रोग्राम के वसीला से इज़्ज़त और ऑनर और जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले, यीशु मसीह के नाम से और उसी के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम तीसरे कलमे पर जो कि मोहब्बत का कलमा है बात करने वाले हैं। उसके लिए हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। सो पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस तीसरे कलमे की जिसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच पास साहब। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाए रब्बुल जलाल का और आपका और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का और आपकी सारी टीम का। और हमेशा हम दुआ गो रहते हैं आप लोगों के लिए कि खुदा इसी तरह दुनिया की तूल अर्ज़ के अंदर खुदा के कलाम की मुनादी को और ज़्यादा आपकी वसासत से बढ़ाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। सो रही बात तीसरे कलमा के ताल्लुक से, तो तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत और फ़र्ज़ शनासी का कलमा है जी। और इसमें से चंद सवालात को हम देखेंगे और इसी के ताल्लुक से हम बातचीत भी करेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इन सारी जो बातें हैं आयात में से क्या सिखाता और बताता है, किस तरह से लीड और गाइड करता है जी। और पहला सवाल जो जिस पर मैं बात करूंगा वो है यीशु की सलीब मौत के वक़्त वहाँ पर कौन कौन मौजूद था जी। पहला सवाल इसके ताल्लुक से मैं बात करूंगा। फिर दूसरा है यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे। तीसरा, ए औरत कहकर पुकारने से क्या मतलब है। और चौथा, यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। और इसका जवाब जो है पहले सवाल का वो बाइबल मुक़द्दस में 25वीं आयत के मुताबिक वहाँ पर 4 औरतें
اور ایک مرد یعنی یوحنا خود بذات موجود ہے، اور پہلا جو ہے وہ یسوع کی ماں مریم وہاں پر موجود ہے، اور دوسرے پر سلومی جسے بائبل مقدس کے اندر مریم کی بہن کا نام کہہ کر پکارا گیا ہے یہاں پر، جو کہ یسوع کے شاگردوں کی یعنی یعقوب اور یوحنا کی ماں تھی اور زبدی کی بیوی تھی، اور تیسری جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ مریم کلوپاس کی بیوی جو تھی، جو یسوع کے شاگرد یعقوب کی ماں تھی اور کلوپاس کی بیوی تھی۔ اور باقی انجیل کے اندر جو ہے، انجیل اربع کے اندر کلوپاس کو حلفئی جو ہے وہ کہا گیا ہے، تاکہ ہم سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں کہ باقی انجیلوں کے اندر کیا ذکر ملتا ہے اور اس انجیل کے اندر ہمیں کیا جو ہے وہ بائبل مقدس سکھاتی اور بتاتی ہے۔ جبکہ چوتھی جو عورت ہمیں نظر آتی ہے وہ مریم مگدلینی ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں سے یسوع المسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا، وہ بذات خود بھی وہاں پر موجود تھی۔ اور 5واں جو شخص ہے وہ یوحنا خود ہے، اس نے پوری انجیل میں خود کو وہ شخص کہہ کر پکارا ہے جس سے یسوع بہت ہی محبت رکھتا تھا۔ اور یوحنا کے علاوہ یسوع مسیح کے جو سارے شاگرد تھے وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یعنی کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ماں سوائے ان 4 عورتوں کے جو صلیب کے پاس، اور یوحنا خود وہاں پر ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی اپریسیشن کی بات ہے یا باعث عزت افزائی کی بات ہے عورتوں کے لیے جو وہاں پر موجود رہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کی محبت کا اظہار جو ہے وہ ان میں سے نظر آتا رہا کہ حالات اور واقعات کے اندر جب یسوع علیہ مسیح کو یہ سزا سنا دی گئی کہ اسے مصلوب کیا جائے، بجائے وہ ڈر کے بھاگنے کے وہ دلیر رہیں، وہ ہمت باندھی رہیں، اور وہ وہاں پر موجود ہے جہاں پر یسوع علیہ مسیح کو صلیب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کسی عورت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہمت افزائی کو جاننے کے لیے کہ کس طرح سے وہ دلیر رہیں، وہ ڈری نہیں، وہ گھبرائی نہیں، بلکہ وہ جس کی پیروکار تھی، جس کو ماننے والی تھی، جس کے ذریعہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے، وہ اس کے لیے اس کی داد رسی کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھیں۔ تو یہ پہلا جو سوال ہے وہ اس کے تعلق سے ہمیں یہ کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا جو سوال میں نے کیا تھا وہ یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے؟ اور کچھ مفسرین کا جو ماننا ہے، خیال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت میں یسوع کے جو والد محترم یعنی مقدس یوسف جو تھے وہ انتقال کر چکے تھے، اور مقدسہ مریم جو تھی وہ بیوہ تھی، اور اس کے بھائی بھی وہاں پر موجود نہ تھے اور وہ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خیال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پر وہاں پر ایک شخص یوحنا ہی موجود تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ وہاں پر موجود ہے، نہ ڈر نہیں ہے، گویا اکیلا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایمان موجود ہے، کیونکہ ایمان کا بانی جو کامل کرنے والا ہے وہ خود فدیہ اور کفارہ اور جان دینے کے لیے اس صلیب پر موجود ہے۔ تو جو ایمان اس نے مسیح سے پایا تھا وہ اس ایمان سے بھرا ہوا اسی صلیب یعنی اپنے پیروکار، استاد، نبی، پیغمبر اور بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ تو تیسرا جو بڑا اہم سوال ہے اور جس کے تعلق سے جو بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے اور بہت بڑا ایک فرق اور عقیدہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہے کہ یسوع نے مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر کیوں پکارا؟ تو اگر ہم یونانی زبان کے اندر اس لفظ پر غور کریں تو لفظ گوئنے جو ہے وہ آیا ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ ہے رسپیکٹڈ لیڈی یا معزز خاتون کہہ کر ایسے لوگ جو گوئنے کے لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ یسوع علیہ مسیح نے صلیب پر دوبارہ کیوں جو ہے وہ اے عورت کا لفظ کہا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے تعلق سے بات چیت کروں گا، لیکن یہ لوگوں کی عقل اور سمجھ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو کم عقل کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اس کو دیکھتے اور سمجھتے جانتے ہیں، کیونکہ سوچ اپنی اپنی اور نظر بھی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ جبکہ فرشتہ نے جب وہ مریم مگدلینی کو قبر پر ملا تو اس نے مریم مگدلینی کو بھی جو ہے وہ اے عورت کہہ کر پکارا، حتیٰ کہ مصری جو
فقیر ہوتے تھے، جب وہ عورتوں سے مانگتے تھے تو عورتوں سے مانگنے کے لیے جس لفظ کا وہ استعمال کرتے تھے وہ گوئنے لفظ ہوتا تھا، اور وہ بڑی عزت کا اور بڑی وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نرمی اور معزز سمجھ کر وہ اس لفظ کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ ملے۔ اس لیے اس لفظ کے اوپر جب آپ غور کریں یا اے عورت کو دیکھیں تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ سمجھیں اور جانیں کہ یسوع المسیح کا یہ کہنا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ایک بات بڑی خاص ہے کہ جب یسوع المسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لینے کے بعد انجیل مقدس کے اندر آپ اس بات پر جب غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے کبھی بھی مقدسہ مریم کو خود ماں کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اے عورت کا لفظ اس نے لے کر استعمال کیا، اور اس کا ذکر جو ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں پہلے معجزہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے یسوع المسیح نے بذات خود جو ہے وہ اے عورت کا استعمال کیا، اور وہی لفظ جو پہلے معجزہ کے اندر اے عورت کے لیے استعمال ہوا ہے وہی لفظ اس نے پھر سے صلیب پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت نہیں رکھتا، وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، لیکن وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس الہی مشن کے لیے وہ بھیجا گیا ہے اس کی ڈائریکشن، اس کا فوکس جو ہے وہ باپ کی مرضی کو ہر طرح سے اور ہر طور سے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کسی کے اختیار کو اپنے اوپر لے گا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ باپ کی اس مرضی اور اس الہی مشن کو پورا کر سکے۔ اور وضاحت کے لیے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی اگر 19ویں آیت میرے ساتھ نکالے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے جو لفظ ادا ہوئے اس کے ادا کرنے کا مقصد پیچھے کیا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے اندر بتاتی ہے کہ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو اس میں ہمیں بڑی واضح اس کے الہی مشن کے تعلق سے باپ کی مرضی کو پورا کرنا نظر آتا ہے اور لازم نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حوالہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی ہم 49ویں اور 50ویں آیت کے اندر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی اور زیادہ وضاحت ملے گی یسوع مسیح کے تعلق سے کہ وہ کیا ہمیں اس تعلق سے سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 49ویں اور 50ویں آیت کے اندر اور لکھا ہے کہ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اب یہ بات بڑی اہمیت کا حامل ہے، میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ باپ کی مرضی سے یسوع المسیح بولتے اور کہتے رہے، اور لکھا اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح سے باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس بات کے 2 حوالے میں نے آپ کو اس لیے دیے تاکہ ہم اول درجہ ہمیشہ خدا نے کلام کو دیا ہے تو کلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ یسوع المسیح نے پرائورٹی جو ہے وہ خدا اور کلام کو دی ہے کہ اس کا کلام اور خدا کیا فرماتا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماں اور بیٹے کے رشتہ سے دور کر رہا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی میں کر دیتا ہوں، جو تقریباً پچھلے 30 سال سے موجود تھا، تو 30 سال سے جو رشتہ موجود تھا اب وہ اس کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مقدسہ مریم کو وہ ماں کہہ کر نہیں پکارے گا۔ ریزن ماں کہہ کر پکارنا ماں اور بیٹے کے رشتے کو قائم رکھنے کا مترادف ہے، جبکہ ہمیں وہ بات واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عورت کہنا مقدسہ مریم کو یسوع کا کہنا ہے کہ اب اس کا سامنا اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ایک بڑی زبردست جو بات ہے جو اس کلمہ کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا تو پھر مختلف جو عقیدے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ماں کی بجائے عورت کہنا اس بات کا اظہار ہے کہ اب ایک نئے رشتے کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ مسیح
اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ میرے عزیزو، وضاحت کے لیے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے میں آنورڈ چلوں گا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے یہ بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ تو یہ بڑی زبردست وضاحت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، لیکن ایک اور حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یسوع المسیح نے جو ہے وہ باپ کی تابعداری کی۔ اور لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زیادہ مبارک وہ ہے جو جسمانی رشتہ پر نہیں بلکہ آسمانی باپ کی تابع داری کرتے ہیں، جس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے خود بھی کی۔ اور جو جتنی زیادہ تابعداری دکھائے گا وہ اتنا ہی مبارک ٹھہرایا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر پکارنا، یہ بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو خدمت، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا جو میں کہنے لگا ہوں، جو خدمت خدا نے مقدسہ مریم کے سپرد لگائی تھی وہ پورے احسن طور پر مکمل ہو گئی، اور انسان کی نجات میں اب اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جو خدمت خداوند یسوع المسیح نے مقدسہ مریم کے سپرد لگائی وہ آسن طور پر مکمل ہو گئی۔ اب انسان کی نجات کے لیے اندر جو ہے وہ مقدسہ مریم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ پیدائش 3:15 کے اندر اس نے فرمایا تھا، خدا نے ابلیس اور عورت سے کہ وہ عورت کی نسل سے آئے گا، اور وہ آیا، اور جب وہ اس مشن کو، جو الہی مشن جو ہے جو پورا کرنے جا رہا ہے، تو اب جو ہے وہ اس جسمانی رشتے کو بھی جو وہ اپنی ماں کے ساتھ رکھتا تھا، اس نے جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کو مکمل کر کے اپنے شاگرد کے سپرد اپنی ماں کو کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جس سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں یسوع المسیح نے مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر پکارا، اور کون سی ایسی تعلیمی باتیں ہیں جن کو ہمیں اب تک جاننے کی ضرورت ہے اور آگے بھی اپنی نسلوں کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری سوال کی طرف میں بڑھوں گا، کیوں یسوع المسیح نے جو ہے وہ مقدس یوحنا کو یہ ذمہ داری سونپی؟ اور اب چونکہ دوپہر کا وقت ہے اور خداوند کی نظر جو ہے وہ اپنی ماں اور اپنے دل عزیز شاگرد یوحنا پر پڑی، تو وہ اپنے دکھوں کے باوجود اپنی ماں کی فکر جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اسے جو ہے وہ محبت دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس فرض شناسی کو پورا کرنے جا رہا ہے، وہ حق کو ادا کرنے جا رہا ہے، اور اسی کو حق کو جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے یوحنا کو جو ہے یہ ذمہ داری دیتا ہے، اور وہ اپنی ماں کو حفاظت کرنے کے لیے اسے سونپتا ہے، اور شاگرد بھی یہ ذمہ داری جو ہے خوشی سے قبول کرتا ہے، اور مقدسہ مریم بھی اس کے ساتھ جانا اور رہنا قبول کرتی ہے۔ تو یہ اس میں بھی بڑی زبردست بات ہے سیکھنے کے لیے کہ جب یسوع کچھ آپ کو کہے تو آپ اسے قبول کریں، اور جس کے لیے کہا جائے وہ بھی اس بات کو قبول کرے۔ تو دونوں کا خداوند کی ہدایت کو پانا اور ماں کو جاننا اور اسے بیٹا سمجھنا گرچہ رشتہ داری بھی ہے، لیکن یوحنا نے رشتہ داری سے بالا تر ہو کر جو ہے اس محبت کو ظاہر کیا، اور وہ اسے اپنے ساتھ یروشلم میں لے گیا۔ اس کے بعد بائبل مقدس اور ہسٹری یہ بیان کرتی کہ وہ اپنے ساتھ افسس میں لے گیا، اور جب تک مقدسہ مریم پھر زندہ رہی وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ تو میرے عزیزو، شاگرد یوحنا نے یہی حق خوب نبھایا، اور مسیح سے وفاداری کا آخری دم تک جو اس کا نبھانا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس طرح سے مسیح سے، اس کی تعلیم سے
اور جو اس نے حکم اس کو دیے اس پر مکمل طور پر بلا شک کرتے ہوئے وہ اس پر عمل کرتا رہا. اور ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے, سبق ہے جو خداوند ہمارے سپرد کرے, ہمیں ایسن طریق سے اسے سر انجام دینا ہے جیسے یوحنا رسول نے بھی انجام دیا. اور شاگردوں میں سے وہ اکیلا ہی تھا جو صلیب کے گرد جو ہے وہ کھڑا رہا. آج کتنے ہیں جو مسیح کی صلیب اٹھائے ہوئے ہیں, اٹھانا چاہتے ہیں, اور دوسروں کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ میرے ساتھی چھوڑ گئے, مجھے وہ چھوڑ گیا. لیکن آپ یاد رکھیے گا, آپ کو ساری دنیا چھوڑ جائے لیکن ایک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جتنا زیادہ آپ اس کی صلیب کے قریب رہیں گے وہ آپ پر اپنے سایہ کو, اپنے ہاتھ کو ہمیشہ آپ کی زندگی پر بڑھاتا چلا جائے گا. آخر میں چند کچھ ایسی باتیں کہ ہم اس کلمہ سے اور زیادہ کیا سیکھ سکتے ہیں, تو کچھ پوائنٹس ایسے میں نے لکھے ہیں جو میں نے جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہ یہ کلمہ 5ویں حکم کی تکمیل ہے کہ کس طرح سے کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. خدا نے جو ہے پہلے 4 حکم اس کی اپنی ذات کے تعلق سے, اور 5واں حکم جو ہے تو ماں اور باپ کی عزت کرنا. تو یسوع المسیح نے ان حکموں کو بھی پورا کیا ہے جو باپ کی طرف سے شریعت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ کلمہ خداوند کی دوسری بات جو ہے, یہ کلمہ خداوند کی کامل بشریت کی عکاسی کرتا ہے جس میں ماں سے متعلق احساس فکر مندی اور فرض شناسی جو ہے وہ موجود ہے. اور تیسری بات, یسوع المسیح نے شرعی تقاضے پورے کیے اور دوسروں کی فکر کرنا اور اپنے دکھوں کی پرواہ نہ کرنا ہمیں سکھایا ہے. چوتھی بات, یہ کلمہ خادمانہ بشارت اور دوسروں کے لیے اعلیٰ قربانی کی مثال پیش کرتا ہے. اور 5ویں بات, یہ کلمہ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت کی مکمل تفسیر ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور چھٹی بات جو ہے, یہ کلمہ ایماندار کے نزدیک ماں اور عورت کا کیا مقام ہے اس کی مکمل تفسیر اور تشریح بھی جو ہے وہ بیان کرتا ہے. 7ویں بات, یہ کلمہ مسیح کی خدمت کرنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنی خادمانہ اور بشارتی خدمت میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ اپنے گھر کو بھول جائیں. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرنا جانتا وہ کلیسیا کو بندوبست کیوں کر سکے گا. تو یہ کلمہ ہمیں اپنوں کی فکر کرنا بھی سکھاتا ہے. 8ویں بات, اس لیے ضرورت ہے کہ والدین کی عزت کریں اور سب سے بڑھ کر آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں جس سے ہم روحانی اور جسمانی دونوں ذمہ داریوں کو مکمل طور پر پورا کر سکتے ہیں. ایک بات آخر میں ضرور آپ کو سکھانا چاہوں گا, ایک دعا کو اپنی زندگی کے اندر ضرور حصہ بنائیں کہ اے خداوند جیسے یسوع نے تیری مرضی کو پورا کیا میں بھی تیری مرضی کو پورا کروں, خواہ وہ مرضی میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو لیکن میں ہر طرح سے ہر طور سے تیری مرضی کو پورا کر سکوں. پھر ہم ان تمام تر چیزوں کو جن کو ہم فیس کر رہے ہیں جسمانی اور روحانی طور پر, آپ دیکھیں گے جب آپ باپ کی مرضی کو پورا کریں گے جس طرح سے یسوع المسیح نے کیا تو وہ محبت, وہ ذمہ داریاں, وہ شرعی حکم آپ ہر طرح سے اس کلام کے مطابق پورا کرتے چلے جائیں گے. خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے جو باتیں شیئر کی گئیں برکت دے اور خداوند کا رحم اور فضل والا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑھا رہے. گاڈ بلیس یو آل. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تیسرے کلمے کو بیان کیا اور ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی. اور جس خاص بات کو ہم نے اس کلمے میں دیکھا ہے وہ یہ کہ بطور خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو بھی پورا کیا اور بطور انسان یا بطور بشر, کامل بشر ہوتے ہوئے اس نے اپنے پیرنٹس کی بھی ذمہ داری کو پورا کیا, اپنی ماں کی بھی فکر کی, خدمت کی ذمہ داری کو پورا کیا. اور بطور خادم ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ بڑا لیسن ہے, ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے آسمانی باپ کی بھی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے خوبصورت ٹیچنگ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. میری دعا ہے خداوند آپ کو اور زیادہ
कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए जो हमेशा आप दिखाते हैं, आपको खुदा बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।